मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर किसी घर में अगर कोई बच्चा दानाई और हिकमत की बातें करे तो रिश्तेदार सुनकर यही कहते हैं कि उसका बाप बड़ा ही ज़हीन और अक्लमंद होगा। और जब कभी कोई बहादुर दिलेर दूर अंदेश हुक्मरान किसी सल्तनत पर मामूर हो जाए तो फिर तारीख़ लिखती है कि हर ताकतवर और कामयाब सुल्तान के पीछे बड़े बड़े बुज़ुर्गों और औलिया कराम का हाथ होता है। और इसी तरह दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद और सच्चे आशिक रसूल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी फतुहात और बैतुल मक़दस की फ़तह के पीछे बुजुर्गान दीन और औलिया कराम मौजूद थे, जो वक्त से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की मदद से उन ख़तरात से आगाह करते और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अक्लमंदी से उन आने वाले मुश्किलात और दुश्मन की चालों का मुंह तोड़ जवाब देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर तेज़ रफ्तारी के साथ एक बाजार की तरफ जा रहे थे। तारीख़ लिखती है कि वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ना ही किसी जंगी मुहिम, ना ही किसी मुआहदे, ना ही किसी मनसूबाबंदी के लिए था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलने जा रहे थे जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे मोड़ पर हिदायत की जिसकी हिदायत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मनों को खाक चटा दी थी। वारखीन लिखते हैं कि बुज़ुर्ग वो कोई आम बुज़ुर्ग नहीं था, बल्कि पूरे मिस्र में उसको तमाम लोग मोहतरम शेख के नाम से जानते थे। शेख साहब का मुसलमानों के दिलों में अपना ही मकाम था, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे ख़तरात से बचाया जिसके बारे में दुश्मन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके जाल से निकल जाएगा। बहुत से मौरख़ीन लिखते हैं कि मोहतरम शेख के ठिकानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई नहीं जानता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बुज़ुर्ग और मोहतरम शेख से कई सालों से मिलते रहे और हिदायत लेते रहे, लेकिन इस बात का पता सुल्तान के सबसे करीबी और वफादार साथियों को भी नहीं था जब तक सुल्तान ने खुद अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार में गए। अपने घोड़े को एक तरफ बांधने के बाद एक दुकान के अंदर दाखिल हुए और बहुत देर तक भी वापस न आए। वो दुकान शक्ल से एक आम कुम्हार की दुकान लगती थी। उसमें मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। एक नौजवान लड़की सुल्तान को अंदर ले गई थी। हकीकतन उस दुकान के पीछे तह खाना मौजूद था जिसके अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। सुल्तान ने उसके हाथों को बोसा दिया था। उसकी बेटी बाहर बर्तन बाजार में फ़रोख्त करती और वो बुजुर्ग बर्तन बनाकर अपनी बेटी को देता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस दुकान के पीछे एक तहखाना है जिसमें वो बुजुर्ग रहते हैं। दर हकीकत वो बुजुर्ग शेख मोहतरम थे जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए थे। मोहतरम शेख अपनी असली पहचान के साथ सालों बाद चंद लम्हों के लिए सामने आते और फिर नज़र से गायब हो जाते। मोहतरम शेख सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते थे। ये बात कई सालों तक छुपी रही। अगर शेख साहब कभी बाहर जाते तो मुख्तलिफ बेस बदल कर जाते और किसी को कानो कान खबर भी ना होती। शेख के ठिकाने के बारे में सिर्फ उस शेख की बेटी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शेख से मुलाकात की और बहुत सारे राज जानने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार से रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी रास्ते में तेज़ रफ्तारी के साथ तशरीफ़ लेकर जा रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र पड़ी कि एक नौजवान और हसीन जमील औरत एक मरे हुए जानवर से अपने खंजर से गोश्त काट कर किसी बर्तन में डाल रही थी। क्योंकि सुल्तान एक आम आदमी के भेष में थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हर वक्त जासूसी से ख़तरा रहता था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ ध्यान ना दिया और वापस अपनी महल की तरफ लौट गए थे। लेकिन ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग से दूर ना हुई। इत्तफाकन फिर चंद दिनों के बाद
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب سے ملاقات کرنے آئے تو دوبارہ سلطان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ پھر وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر برتن میں لے جا رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں فروخت کرتی ہو یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پیچھا کرتا کرتا گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹے سے غار میں داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں جی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ والدہ اب آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا، 2 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان، شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے ایک مرودار جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کا کھانا کھاتا تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے، اور جب یہ سلطان نے یہ منظر دیکھا تو سلطان دل سے تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھتا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اب چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی پکائی تو جب ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت غار کے اندر داخل ہوئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت رک جاؤ، تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان، وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں، ہمارے سر پر چھت نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو یہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی مددگار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوکی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہوئے رونے لگ جاتے تھے
کہ جب میں نے ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو میں نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، وہ ایک ایک لمحہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ میں ان معصوم تڑپتے بلکتے بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کام جایا کرتے تھے، اس کے ہاتھ میں اب اس سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایسا ظلم ہم پر نہ کرو۔ جو کھانا پکایا وہ بھی اس نے پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی، اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لقمہ بھی اس مردار جانور کے گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور میں اپنے پیارے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب سلطان کی یہ فکرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا، اس گنہگار انسان کو معاف کر دیجئے۔ میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے آپ کے ان چھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام مردار جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ تو اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، کیا اس کے خلاف میں بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں؟ اس بوڑھی عورت کا یہ جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت رونے لگے اور کہا، اماں آپ جیسی عظیم عورتیں جب تک میری سلطنت میں موجود ہیں، ہماری سلطنت کو کوئی بھی کافر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا، اے خاتون، اگر تم چاہتی تو کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتی تھی، لیکن تم نے مزدوری کرنے کی بجائے ان کو مردار جانور کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم، یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا۔ تو سلطان کہنے لگا، تم کھل کر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم، میں اور میرا شوہر میرے شوہر کی والدہ اور دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوں نے ہم پر حملہ کر کے ہم سے سب کچھ لوٹ لیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے، ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملا۔ میں نے اپنی والدہ کو اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا، ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام نہیں دے سکتے، ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور وہ اکیلا گاہکوں کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، بھائی صاحب، اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم قصاب نے کہا، تم شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا، میں کام کے لیے کسی مرد کو بھی رکھ سکتا ہوں، لہذا اگر تم رات کو میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ سلطان معظم، میں نے اپنے جسم کا سودا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ بروز محشر میں سر اٹھا کر یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غضب سے اٹھے اور سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم تاجر کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار میں جا کر اچھا سا کھانا خرید کر لے آئے اور ان معصوم بچوں اور اس خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اور بہت سے ایسے واقعات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے، ہر گاؤں، ہر قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین
یا یتیم کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نیند سوتے رہے۔ اور دوستو، آج کل کے جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمران عطا کرے۔